उस शख्स ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज के मुताल्लिक पूछूं तो आप मुझको साथ न रखें। आप मेरी तरफ से उज़्र की हद को पहुंच गए। फिर दोनों चले, यहां तक कि जब वो एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो वहां वालों से खाने को मांगा। उन्होंने उनकी मेजबानी से इनकार कर दिया। फिर उनको वहां एक दीवार मिली जो गिरा चाहती थी, तो उसने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते। उसने कहा कि अब ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। मैं तुमको उन चीजों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र ना कर सके। कश्ती का मामला यह है कि वो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में मेहनत करते थे, तो मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूं। और उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन कर ले लेता था। और लड़के का मामला यह है कि उसके माँ बाप ईमानदार थे। हमको अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा। बस हमने चाहा कि उनका रब उनको उसकी जगह ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में उससे बेहतर हो और शफकत करने वाली हो। और दीवार का मामला यह है कि वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और उस दीवार के नीचे उनका एक खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। बस तुम्हारे रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी की उम्र को पहुंचें और अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे रब की रहमत से हुआ, और मैंने इसको अपनी राय से नहीं किया। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और वो तुमसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं। कहो, मैं उसका कुछ हाल तुम्हारे सामने बयान करूंगा। हमने उसको जमीन में इख्तिदार दिया था, और हमने उसको हर चीज का सामान दिया था। फिर जुल्करनैन एक राह के पीछे चला, यहां तक कि वो सूरज के गुरूब होने के मकाम तक पहुंच गया। उसने सूरज को देखा कि वो एक काले पानी में डूब रहा है, और वहां उसको एक कौम मिली। हमने कहा, ऐ जुल्करनैन, तुम चाहो तो इनको सजा दो और चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे। फिर वो अपने रब के पास पहुंचाया जाएगा, फिर वो उसको सख्त सजा देगा। और जो शख्स ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है, और हम भी उसके साथ आसान मुआमला करेंगे। फिर वो एक राह पर चला, यहां तक कि जब वो सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर तुलू होते हुए पाया जिनके लिए हमने आफताब के ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी। ये उसी तरह है, और हम जुल्करनैन के अहवाल से बाखबर हैं। फिर वो एक राह पर चला, यहां तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उनके पास उसने एक कौम को पाया जो कोई बात समझ नहीं पाती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारे मुल्क में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुमको कोई महसूल इसके लिए मुकर्रर कर दें कि तुम हमारे और उनके दरमियान कोई रोक बना दो? जुल्करनैन ने जवाब दिया कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो बहुत है। तुम मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दूंगा। तुम लोहे के तख्ते लाकर मुझे दो। यहां तक कि जब उसने दोनों के दरमियानी खला को भर दिया तो लोगों से कहा कि आग दहकाओ। यहां तक कि जब उसको आग कर दिया तो कहा कि लाओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। बस याजूज और माजूज ना उस पर चढ़ सकते थे और ना वो उसमें सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसको ढाकर बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे, वो मौजों की तरह एक दूसरे में घुसेंगे, और सूर फूंका जाएगा। बस हम सबको एक साथ जमा करेंगे। और उस दिन हम जहन्नुम को मुनकिरों के सामने लाएंगे, जिनकी आंखों पर हमारी याद दहानी से पर्दा पड़ा रहा और वो कुछ सुनने के लिए तैयार न थे।
کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائے؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، پس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میری جگہ لے اور آل یعقوب کی بھی، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں؟ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کرتے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے۔ پھر زکریا محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھ کو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا
تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے، اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے،
اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت کا حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور وہ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بجز سلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، اور ہم ملائکہ نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے۔ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ پس تیرے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے؟ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے
یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے؟ وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں۔ بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے۔ اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ طٰہٰ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اور تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس سے زیادہ خفی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم طوٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ بس جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ بس اس سے تم کو وہ شخص غافل نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم پھر اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا چرچا کریں۔ بے شک تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ دے دیا گیا تم کو اے موسیٰ تمہارا سوال، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے۔ اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو اس کا بتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ پس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کو غم نہ رہے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو نہ ستا۔ ہم تیرے رب کے پاس سے ایک نشانی بھی لائے ہیں، اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلائے اور اعراض کرے۔ فرعون نے کہا، پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک دفتر میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالیں اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کیں۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، پس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے لیے وعدے کا دن میلے والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھتے تک جمع کیے جائیں۔ فرعون وہاں سے ہٹا
پھر اپنے سارے داؤ جمع کیے، اس کے بعد وہ مقابلے پر آیا۔ موسیٰ نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی آفت سے غارت کر دے، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا اور انہوں نے چپکے چپکے باہم مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقے کا خاتمہ کر دیں۔ پس تم اپنی تدبیریں اکٹھا کرو، پھر متحد ہو کر آؤ، اور وہی جیت گیا جو آج غالب رہا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دیں گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ اپنے دل میں کچھ ڈر گیا۔ ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ اس کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا خواہ وہ کیسے آئے۔ پس جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا۔ وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ پس تجھ کو جو کچھ کرنا ہے اسے کر ڈال۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس جادو کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو۔ تم نہ تعقب سے ڈرو اور نہ کسی اور چیز سے ڈرو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور کے دائیں جانب وعدہ ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک روزی اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر رہے تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ موسیٰ نے کہا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور میں اے میرے رب تیری طرف جلد آ گیا تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا، تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر
تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے اس کو پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ڈھال لیا، پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کر دیا، ایک مورت جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی۔ موسیٰ اسے بھول گئے۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے بہک گئے ہو اور تمہارا رب تو رحمان ہے، پس میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ نہ آئے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ وہ بہک گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میری پیروی کرو؟ کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مجھ کو وہ چیز نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور وہ اس میں ڈال دی۔ میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سمجھایا۔ موسیٰ نے کہا دور ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہے کہ مجھ کو نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ یہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں۔ اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو برابر معتکف رہتا تھا، ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تم کو ان کے احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں جمع کریں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں، کہو کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا، تم اس میں نہ کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی اونچان۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، ذرا بھی کوئی کجی نہ ہوگی، تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو۔ وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا۔ اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا تو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے۔ پس برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور کہو کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے۔ اور ہم نے آدم کو اس سے پہلے حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا۔
پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تم یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تم کو دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی کمزوری نہ آئے؟ پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ خدا نے کہا، تم دونوں یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو تم نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، تو اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا۔ کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر دیے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے ہیں، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جن کو ہم نے ان کے کچھ گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے انہیں دے رکھا ہے، اور تمہارے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو تم کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کو اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔ کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، آئندہ تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ والا ہے اور کون منزل تک پہنچا۔